अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 जनवरी 2024 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 90वां दिन है। इसराइली फौजें गज़ा के अंदर मौजूद हैं। इसराइली फौजों को गज़ा में घुसे हुए 67 दिन हो चुके हैं। मैदान जंग में मुजाहिदीन इसराइली फौज का मुकाबला कर रहे हैं। गज़ा के अंदर यहूदी फौज के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और मालूमात मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे गज़ा के अंदर मुजाहिदीन यहूदी फौज का तिया पाचा कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद लड़ाई और शदीद झड़पें चल रही हैं। इसराइली फौज की वाशियाना बमबारी भी चल रही है, जिसमें निहत्ते मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मसलन मेरे सामने आज सुबह की ताज़ा तरीन खबरें मौजूद हैं कि इसराइल की गासिब दरिंदा सहयूनी फौज ने गज़ा के मुखय्यम अल मगाज़ी और मुखय्यम अल नुसैरात इलाकों में शदीद बमबारी की है। जंगी जहाज़ों से बमबारी की गई है। इसी तरह से अज़-ज़ुवैदा के नाम से वस्ते गज़ा का इलाका है, उस पर भी बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में दर्जनों मुसलमान शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। जो अदाद शुमार मेरे सामने है कि इसराइल की गासिब दरिंदा सहयूनी फ़ौज ने अब तक गज़ा के अंदर 90 दिनों में क्या दरिंदगी और क्या वाशियत ढाई है, वो आपके सामने आ जाएगी। ये रिपोर्ट तफसीली तौर पर वजारत सेहत गज़ा की जानिब से नशर की गई है, मेरे सामने है। बताया गया है कि इसराइल ने पिछले 90 दिनों में 1863 मरतबा जेनोसाइड का इर्तिकाब किया है, कत्ल आम का इर्तिकाब किया है, यानी इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को कत्ल किया है। अब तक 29,350 मुसलमान शहीद और लापता हैं। जी हाँ, मजमूई तौर पर 29,350 मुसलमान शहीद और लापता हैं। जो लापता हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो मलबों के नीचे दबे हुए हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिल सकी हैं। 22,313 शहीद हुए हैं, जिनको अस्पतालों में लाया गया है। 9,600 से जायद बच्चे शहीद हुए हैं। 6,750 से जायद औरतें शहीद हुई हैं। इसी तरह से 326 से तिब्बी अमले से मुंसलिक वबस्ता अफराद शहीद किए गए हैं। 42 से जो दिफाए मदनी है उनके जो अफराद हैं वो शहीद किए गए हैं। और इसी तरह से 106 शहीद हैं जो सहाफ़ी शहीद हुए हैं। और जबकि रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि 7,000 जो लोग मफकूद हैं, 7,000 से ज़्यादा, उनमें 70% बच्चे और औरतें हैं। जाहिर सी बात है, वो शहीद हुए हैं, मलबों के नीचे उनकी लाशें हैं। इसी तरह से 57,296 मुसलमान गज़ा के अंदर बमबारी में ज़ख्मी किए गए हैं, जबकि 10,000 जो कैंसर के मरीज़ थे उनके लिए इलाज अब नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके अस्पताल तबाह कर दिए गए हैं, अद्वियात नहीं हैं, लिहाजा वो भी शहीद हो सकते हैं, उनकी भी वफ़ात हो सकती है। और इसी तरह से रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 19 लाख गज़ा के मुसलमान बेघर किए गए हैं, यानी उन्हें मुहाजिर बना दिया गया है। जबकि रिपोर्ट में बताया गया है कि 3,55,000 जो अफराद मुहाजिर बने हैं, रेफ्यूजी बने हैं, उनको मुख्तलिफ तरह की अमराज लग गई हैं। जबकि 130 जो हुकूमती इमारतें थी उन्हें तबाह किया गया है। 93 स्कूलों को और कॉलेजेस को, जामियात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। जबकि 292 स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को जुज़वी तौर पर बमबारी के ज़रिए से निशाना बनाया गया है। 122 मस्जिदें मुकम्मल तौर पर शहीद कर दी गई हैं, जबकि 218 मस्जिदें जुज़वी तौर पर बमबारी के ज़रिए से उनको निशाना बनाया गया है। इसी तरह से 3 चर्चों को इसराइल ने गज़ा के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए है। 65,000 जो गज़ा के अंदर लोगों के घर थे या इमारतें थीं, वो मुकम्मल तौर पर इसराइल ने तबाह कर दी हैं। जबकि 2,90,000 जो इमारतें थीं उन्हें जुज़वी तौर पर इसराइल ने निशाना बनाया है बमबारी के ज़रिए से। जबकि 65,000 टन बारूदी मवाद गज़ा पर गिराया गया। जी हाँ, 65,000 टन बारूदी मवाद यानी कोई 7 एटम बम गजा पर इसराइल ने अब तक गिराए हैं।
30 ہسپتال اس وقت غزہ کے اندر مکمل طور پر آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں، یعنی وہ اب خدمات وہاں پر نہیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے 53 جو صحت کے مراکز ہیں وہ بھی آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں۔ 150 جو صحت کے ادارے تھے وہ جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ 104 ایمبولینس جو تھی غزہ کے اندر ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور 200 سے زائد جو تاریخی اور ثقافتی عمارتیں تھیں انہیں مکمل طور پر اسرائیل نے تباہ کر دیے۔ یہ میرے سامنے غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے آنے والی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل غزہ کے اندر نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور اسرائیل غزہ کے اندر ہر طرح کی درندگی کو آزما چکا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، افسوس تو یہ ہے کہ نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن خاموش ہیں، اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور اسی طرح سے مغربی جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے جو علم بردار ہیں وہ خاموش ہیں۔ اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ 57 مسلمان ممالک خاموش ہیں۔ 57 مسلمان ملک کچھ نہیں کر سکے۔ صرف ایک ساؤتھ افریقہ کو، جنوبی افریقہ کو توفیق ہوئی ہے کہ اسرائیل کے غزہ کے اندر جاری جنگی جرائم کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کروایا جائے کہ وہ قتل عام کر رہا ہے مسلمانوں کا۔ کسی مسلمان ملک کو توفیق نہیں ہوئی کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کر دے، اسرائیل کو مدد دینے والے امریکہ کا بائیکاٹ کر دے اور ان کو پیٹرول دینا، تیل دینا بند کر دے۔ افسوس تو یہ ہے کہ کچھ عرب ممالک کے اور کچھ مسلمان ملک کے وہ اسرائیل کو، امریکہ کو درپردہ حمایت کرتے رہے کہ اچھی بات ہے حماس کو ختم کیا جائے، اور فلسطین سے جو حماس ہے، یہ جہادی تحریکیں ہیں، یہ مسلمان مزاحمت کار ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کتنے افسوس اور شرمناک کی بات ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ظالم چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو، اس ظالم کو اس ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے غزہ کی میدان جنگ کی صورتحال رکھوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں چل کیا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو اسرائیل کی درندگی اور مظالم کی ایک جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان ظالموں کو، جو مجاہدین کی جانب سے جو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسے ان کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے معلومات رکھتا ہوں۔ ایک خبر میرے سامنے آ جائی ہے کہ ایک اسرائیلی یہودی نے غزہ کی ایک چھوٹی سی نومولود بچی تھی، اسے اغوا کر لیا تھا۔ جب اس یہودی فوجی نے بیان دیا کہ ہم ایک عمارت میں داخل ہوئے، اس عمارت میں ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی، جتنے لوگ تھے وہ سب اس میں مارے گئے تھے، یعنی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک چھوٹی بچی تھی جس کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس یہودی نے اس بچی کی تصویر بھی نشر کی تھی، جو ہم نے ایکس اکاؤنٹ پر نشر کی ہے۔ تو وہ جو یہودی تھا وہ ایک نومولود 4-5 مہینے کی بچی تھی، اس کو اٹھا کر وہ لے گیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جو وہ ظلم کر رہا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ چنانچہ ناظرین کرام، خبر آئی ہے کہ مجاہدین نے اس درندے کو خان یونس کے علاقے میں جہنم واصل کر دیا ہے، لیکن وہ جو بچی اس نے اغوا کی تھی اس کے بارے میں ابھی تک بھی کوئی پتہ نہیں چلا ہے۔ اس پر فلسطین کی وزارت صحت اور اتھارٹی نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل غزہ سے مسلمانوں کی لاشوں سے اعضاء چوری کر کے لے گیا ہے، یعنی اتنی بڑی درندگی کی ہے اسرائیل نے کہ غزہ سے مسلمانوں کی لاشوں کے جو اعضاء ہیں وہ کاٹ کر چرا کر لے گیا ہے، اور اسی طرح سے کتنے مسلمان ہیں جن کو وہ لاپتہ اس نے کر دیا ہے، یعنی ان کو اغوا کر لیے ہیں۔ تو یہ سارے مظالم ایک طرف ہیں، لیکن مسلمان مجاہدین جو غزہ کے اندر مصروف ہیں وہ ان کو سبق سکھا رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے خبریں رکھنے لگا ہوں کہ خان یونس کے علاقے میں، مخیم البریج کے علاقے میں، غزہ شہر کے حی طفا اور حی درج کے علاقے میں، حی زیتون کے علاقے میں، اور اسی طرح سے حی شیخ رضوان کے علاقے میں، اور اس کے علاوہ جوہر الدیق کے علاقے میں، جبالیہ کے بعض علاقوں میں مجاہدین کی یہودی فوج کے ساتھ آمنے سامنے شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ گزشتہ رات بھی اور آج صبح سے لے کر اب تک بھی مجاہدین کے تابڑ توڑ حملوں میں اسرائیلی فوج کے 9 ٹینکیں اور فوجی گاڑیاں اب تک تباہ کی گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جو یہودی فوجیں جمع ہیں غزہ کے مختلف علاقوں میں، مجاہدین نے ان پر مارٹر گولوں کی بارش بھی کی ہے۔ مجاہدین بتا رہے ہیں کہ مجاہدین کے جو مجاہدین کے سنائپر شوٹر ہیں وہ یہودی فوج کی کھوپڑیاں بھی اڑا رہے ہیں۔ اور آج کی ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ جو حماس کے نائب سربراہ الشیخ صالح العروری تھے، جن کو بیروت لبنان کے اندر اسرائیل نے بمباری کر کے شہید کیا، ان کی شہادت کے بعد مجاہدین نے اس جنگ کو نہ روکنے کا اعلان کیا ہے۔ مجاہدین نے کہا ہے اب یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ اسرائیل کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دیا جاتا ہے، اور کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہر طرح کے مذاکرات کو مجاہدین نے فریز کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے لیے غزہ کے اندر سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ آج کی میں ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گزشتہ رات مجاہدین نے اسرائیلی فوج کا ایک اور جنگی
ہیلی کاپٹر میزائل مار کر گرا دیا ہے۔ میرے سامنے میدان جنگ سے موصول ہونے والی یہ خبر موجود ہے کہ کل مجاہدین نے ایک اسرائیلی فوج کا جنگی ڈرون طیارہ ہرمس 900 تباہ کیا تھا، جو تقریباً $70 ملین کا تھا، $70 لاکھ کا تھا۔ اور آج مجاہدین نے ایک اور، یہ بھی کل رات کی خبر ہے، جس میں مجاہدین نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک اور جنگی ہیلی کاپٹر مجاہدین نے زمین سے فضا پر مار کرنے والے میزائل کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک غزہ کی جنگ میں مجاہدین نے تقریباً اسرائیلی فوج کے 7 ہیلی کاپٹروں کو تباہ کیے ہیں۔ جی ہاں، پچھلے 67 دنوں میں مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے تقریباً 7 ہیلی کاپٹروں کو تباہ کیا ہے، جن میں ایک اپاچی ہیلی کاپٹر بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے تقریباً 23 جو جنگی ڈرون طیارے ہیں، جن میں اسکائی لارک 2، اسکائی لارک 3، ہرمس 900 اور اسی طرح سے کوڈ کاپٹر اور اس کے علاوہ جو مختلف ان کے ڈرون طیاروں کے نام ہیں، مجاہدین نے وہ تباہ کیے ہیں۔ مجموعی طور پر 30 جنگی جہاز اسرائیل کے مجاہدین اب تک غزہ کے اندر تباہ کر چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ پچھلے 67 دنوں کی کارروائی ہے۔ 30 جنگی جہاز مجاہدین تباہ کر چکے ہیں، اور اب کی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ مجاہدین نے ایڈوانس جو میزائل ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ ہل فائر میزائل ہے، جیسے کہ سام 18 میزائل ہے، جو ڈرون طیاروں کو، جہازوں کو نشانہ بناتا ہے۔ جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو اسرائیلی جہاز نچلی سطح پر ڈرون یا ہیلی کاپٹر نچلی سطح پر پرواز کرتے ہیں، مجاہدین انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ اور خبریں آ رہی ہیں کہ مجاہدین نے اب ایڈوانس قسم کے جو ویپنز ہیں ان کا استعمال شروع کر دیا ہے، اور یہ جو میزائل ہیں زیادہ تر یہ شمالی کوریا، چائنا اور اسی طرح سے رشیا کے دیے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدین کے پاس ان ممالک کے دیے ہوئے ہتھیار موجود ہیں۔ پھر جو آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً مجموعی طور پر اب تک غزہ میں مجاہدین کے ہاتھوں 1320 یہودی ٹینک تباہ ہوئے ہیں، فوجی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ 11,000 سے زائد یہودی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بلکہ کل تو ہیریٹیج نے ایک بڑی رپورٹ جاری کی ہے کہ 1600 یہودی فوجی اس جنگ کے بعد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو یہودی فوجی غزہ میں لڑنے گئے ہیں وہ اپاہج بھی ہوئے ہیں۔ کوئی 5000 یہودی فوجیوں کی معذوری کا دعویٰ عبرانی میڈیا پر چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزہ کے اندر یہودی فوج کا حشر نشر ہو رہا ہے، غزہ کے اندر یہودی فوج کو جہنم بھیجا جا رہا ہے، اور غزہ کی جنگ اسرائیل ہار رہا ہے۔ ناظرین کرام، خبریں آ رہی ہیں کہ مجاہدین یہ جنگ کئی مہینوں تک لڑ سکتے ہیں۔ میرے سامنے آج کی ایک بڑی خبر موجود ہے، امریکہ سے یہ خبر موجود ہے۔ جو امریکہ کی قومی سلامتی کا مشیر ہے یا ترجمان ہے، امریکہ کی قومی سلامتی کا جو ترجمان ہے اس کا نام ہے جان کربی۔ جان کربی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں اس نے کہا کہ حماس لا تزال تتمتع بقوہ کبیرہ فی غزہ، کہ حماس کے پاس غزہ میں اب بھی بڑی قوت موجود ہے، بڑی طاقت موجود ہے۔ جان کربی نے کہا کہ صحافیوں سے گفتگو میں کہ اگرچہ اسرائیل نے حماس کی بڑی لیڈرشپ کو، مجاہدین کو نشانہ بنایا ہے اور ان کے زیر زمین ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حماس اب بھی غزہ کے اندر طاقتور ہے اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل مکمل طور پر حماس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اگرچہ حماس کے حملوں سے نمٹنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن مکمل طور پر اسے ختم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو حماس ہے اس کی بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ بات جان کربی نے کہی ہے، یعنی دشمن بھی مان رہا ہے کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اور یورپ اور مغرب کے بڑے بڑے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے جو اخبارات ہیں اور بڑے بڑے مفکرین ہیں، دانشور ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ حماس ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ حماس کا ایک لیڈر شہید ہوگا، 2 ہوں گے، 10 ہوں گے، 50 ہوں گے، اب تک حماس کے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مسلمان جو مجاہدین تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، کمانڈر شہید ہو چکے ہیں، لیکن حماس پھر بھی موجود ہے۔ 1983 کے بعد سے لے کر آج تک موجود ہے، اور وہ لڑائی کر رہی ہے، اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ پھر دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امریکہ کے اندر بھی اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف بغاوت کھڑی ہو چکی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ امریکہ کی وزارت تعلیم سے منسلک ایک بڑے افسر نے استعفیٰ دے دیا ہے،
جو بائیڈن کی غزہ کی جنگ کے حوالے سے پالیسی کی وجہ سے. اس سے پہلے امریکہ کی وزارت خارجہ کا ایک اہم عہدیدار اور افسر جو ہے وہ مستعفی ہوا تھا اور اب وزارت تعلیم سے ایک عہدیدار مستعفی ہو چکا ہے. رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ بغاوت پائی جاتی ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت اسرائیل کے جنگی جرائم کا اندھا دھند جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. پھر ناظرین کرام آج کی ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اسرائیل کی ایک یہودی عورت جو قیدی تھی حماس کے قبضے میں، اس نے ایک انٹرویو دیا ہے. اس نے کہا کہ غزہ کی جو جنگ ہے یہ صرف اور صرف نیتن یاہو اپنی جیت کے لیے لڑ رہا ہے اور اس میں قیدیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو قیدی ابھی بھی غزہ میں قید ہیں ان کو بچایا نہیں جا رہا ہے، الٹا ان کو غزہ کے اندر اسرائیل خود قتل کر رہا ہے. تو اسرائیل کے اندر بڑی شدید بغاوت پائی جاتی ہے، اسرائیل کے اندر بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے نیتن یاہو کے خلاف، اور عدالتیں اور یہودی آپس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں. پھر ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک بڑے فوجی افسر کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے اور 25 سے زائد یہودی فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے. ناظرین کرام اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھوں گا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن وہ آج سے مشرق وسطیٰ کا ایک نیا دورہ شروع کر رہے ہیں، جس میں وہ اسرائیل کا دورہ بھی کریں گے اور اسی طرح سے فلسطین کی محمود عباس کی حکومت سے بھی ملاقات کریں گے، اور اسی طرح سے انہوں نے اردن کا اور قطر کا اور اسی طرح سے عراق کا اور متوقع طور پر سعودی عرب اور مصر کا دورہ بھی کرنا ہے. آپ جانتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی اس وقت لڑائی چل رہی ہے. امریکہ نے اپنے جہازوں کو اسرائیل کی حدود سے نکال لیے ہے، جیسا کہ آئزن ہاور نامی ایک ایئرکرافٹ کیریئر تھا اور اسی طرح سے گیرالٹ فورڈ کے نام سے ایک ایئرکرافٹ کیریئر تھا، اس کو امریکہ نے واپس بلا لیے ہے. اور اسرائیل کے اندر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت اور ان کی کٹر یہودی وزراء کی جو گفتگو ہے امریکہ کے خلاف، اس کی وجہ سے نفرت پائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں نیتن یاہو کی حکومت میں 2-3 بڑے کٹر قسم کے یہودی وزیر ہیں، جیسے کہ وزیر خزانہ سموترش ہے، جیسے کہ ان کا قومی سلامتی کا وزیر ہے اعتمار بن غفیر. یہ جو یہودی کٹر قسم کے یہودی وزیر ہیں یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو اپنا غلام نہ سمجھے، اسرائیلی اپنے فیصلے خود کریں گے، امریکہ کے ساتھ تعلقات ضرور ہیں لیکن اسرائیل ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے. تو جس پر امریکہ کو بہت زیادہ غصہ ہے. اور پھر آج کی ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ امریکہ نے، برطانیہ نے، فرانس نے، جرمنی نے، ان ملکوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ جو لڑائی چل رہی ہے غزہ کی، اس لڑائی میں اگر اسرائیل غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور غزہ کے لوگوں کو مکمل طور پر نکال کر یہودی بستیاں بسانا چاہتا ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. بہرحال ناظرین کرام یہ تو غزہ کی جو جنگ ہے اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے معلومات رکھی ہیں. اب میں آپ کے سامنے جو غزہ کی جنگ پھیل رہی ہے اور مزید ممالک اس میں انوالو ہو رہے ہیں اس حوالے سے خبر رکھوں گا. آج کی بڑی خبر آئی ہے کہ 17 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ کے فوجی اڈوں پر عراق اور شام میں 118 مرتبہ حملے ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 3 درجن سے زائد جو امریکی فوجی تھے وہ شدید زخمی ہوئے اور کچھ ہلاک بھی ہوئے ہیں اور بڑا بھاری نقصان بھی ہوئے ہیں. پھر گزشتہ رات کو بھی شام اور عراق کے اندر امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہوئے. اور آج کی بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو باقاعدہ جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ کینیڈا نے، جرمنی نے، مختلف ممالک نے لبنان سے اپنے شہریوں کو فوری طور پر نکلنے کا حکم دیا ہے کہ لبنان ایک بڑی تباہی اور بڑی جنگ کے اندر جا رہا ہے، لہٰذا لبنان سے لوگ نکل جائیں. پھر لبنان کے اندر جو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ ہیں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل جو لبنان کے خلاف جنگ مسلط کرے گا تو اس کی بھاری قیمت اسرائیل کو ادا کرنا پڑے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ صالح العروری کی جو شہادت ہے اس کو رائے گاہ جانا نہیں دیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا. لبنان اور اسرائیل کے درمیان بڑی شدید جھڑپیں چل رہی ہیں، کئی میزائلوں کے حملے ہوئے ہیں لبنان کی حدود سے اسرائیل پر، اور اسرائیل بمباری کر رہا ہے لبنان کے اندر آ کر اور جو حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں انہیں تباہ بھی کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حزب اللہ نے اپنے جنگجوؤں کی شہادت کا اعتراف بھی کیا ہے. پھر دوسری طرف جو ایران ہے وہ اس لڑائی میں اب کھل کر سامنے آ گیا ہے. آج کی بڑی خبر آئی ہے کہ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ جو گزشتہ روز کرمان شہر میں جو جنرل قاسم سلیمانی کی قبر کے قریب ایک دہشت گردی کا بڑا حملہ ہوا، اس میں تقریباً ناظرین کرام کوئی 100 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے اور 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. تو اس پر ایران نے کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے، امریکہ ہے، لہٰذا اس کی قیمت ان کو ادا کرنا پڑے گی. اور ایران اس حوالے سے اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کوئی بڑا حملہ کرنا چاہتا ہے. اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران، لبنان اور یمن، عراق اور شام یہ براہ راست اب اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف جنگ میں اتر گئے ہیں. تو یہ جو لڑائی ہے یہ مشرق وسطیٰ کے اندر مزید تباہی پھیلانے جا رہی ہے. صرف ایک اسرائیل کی وجہ سے پورا مشرق وسطیٰ بدامن ہو چکا ہے.
ایک اسرائیل کی درندگی کی وجہ سے اسے بچانے کے لیے مغرب نے، یورپ نے، امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا ہے، اپنے مفادات کو داؤ پر لگا دیا ہے، لیکن اس کی قیمت امریکہ کو، یورپ کو، مغرب کو ادا کرنا پڑے گی۔ فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو داد دیجئے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فرمان ہے کہ قرب قیامت شام کے مسلمانوں کا ایمان دنیا کے دیگر ممالک سے زیادہ مضبوط ہوگا، اور فلسطین یہ شام کا حصہ ہے، سرزمین شام کا حصہ ہے۔ تو اس وقت جو مسلمان ہیں غزہ کے، وہ جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن ثابت قدم ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، جب تک لڑیں گے تب تک کہ اسرائیل غزہ میں مظالم ختم نہیں کر دیتا، جب تک کہ مسجد اقصی قبلہ اول کو ہم آزاد نہیں کروا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کی شہادت قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، زخمی ہیں ان کو جلد صحت یاب کرے اور مسلمانوں کے حال پر رحم کرے، اور جو ایجنٹ ہیں، غدار ہیں، جو مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہیں نیست و نابود کرے۔ یہ ویڈیو آگے نشر کرتے ہیں، جتنے لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں فلسطین کے لیے کم سے کم دعا کر دیتے ہیں اور فلسطین کے حوالے سے درست حقائق جان پاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ میدان جنگ کی ویڈیوز اور فوٹیج دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایکس اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدنی، ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے غلام نبی مدنی، واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔